इन व खैर नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। हरम में हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम आपके लिए मेहमान खुदा कोर्स लाया है उन दिनों के लिए कि जब आप दस्तरखाने ज़ियाफ़त इलाही पर मौजूद रहेंगे। और इस कोर्स के ज़रिए कोशिश की गई है कि हम जिन जिन अयाम से गुज़र रहे हों उनको बेहतर अंदाज में परफॉर्म करके और अमली तौर पे परफॉर्म करके अपना माह रमज़ान ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, ज़्यादा बाअसर बनाएं। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है और ये खुतबा शाबानिया के वो मतलब जो तीसरे हिस्से के लिए हमने रखे थे उन पे इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि खुतबा शाबानिया का बैकग्राउंड ये था कि माह रमज़ान मुबारक से चंद दिन पहले मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इकट्ठा किया और उनको एक खूबसूरत और तूलानी खुतबा दिया। और उस खुतबे को खुतबा शाबानिया कहा जाता है। और ये खुतबा जो था दर हकीकत असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमज़ान के लिए तैयार करने, उनके अंदर माह रमज़ान की तड़प पैदा करने और आमादगी पैदा करने के लिए था। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं कि उन्हीं दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे को उनकी आवाज़ में तो नहीं सुन पा रहे लेकिन उनके लफ्ज़ों की सूरत में हम पढ़ रहे हैं। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अपने सामने बैठे हुए असहाब के मजमा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे थे कि वो खूब तैयार हो के माह रमज़ान के लिए आगे बढ़ें। हम भी इंशाअल्लाह ताला उस काफ़िले में शामिल होंगे और अपनी तैयारी और अपनी आमादगी ऐसे बनाएंगे जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। सो तीसरे हिस्से में जो हमने इंशाल्लाह आज पढ़ना था और जहाँ से शुरू करना है वो ये है कि माह रमज़ान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हिदायत और नसीहतें भला कौन कर सकता था। क्योंकि ये पूरा खुतबा माह रमज़ान से मुतल्लिक है, इसमें माह रमज़ान से मुतल्लिक नसीहतें भी हैं और हिदायत भी हैं। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर ये दो बातें कौन बता सकता कि माह रमज़ान में कौन सी हिदायत पे अमल करना ज़रूरी है और कौन कौन सी नसीहतें हैं जिससे हमारा माह रमज़ान बहुत बेहतर गुजर सकता है। अब बड़े खुशकिस्मत थे वो लोग भी और मैं कम नहीं तसव्वुर करता अपने आप को और आप लोगों को भी कि हम वही अल्फाज पढ़ रहे हैं। और ज़ाहिर है आइम्मा का कलाम कयामत तक के लिए होता है और उसमें हम ऑफ कोर्स एड्रेस होते हैं, उसके एड्रेसीज हैं, हम भी मुखातबीन हैं हम और हमारे लिए है। और हम उसको उन्हीं दिनों में पढ़कर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे लोग हैरत ज़दा थे कि परवरदिगार आलम ने इस माह में उनके गैर इख्तियारी कामों जैसा कि सांस लेने और सोने को भी इबादत का दर्जा करार दिया है। ये बातें माह रमजान के लिए अभी से उनकी ज़हन साजी कर रही थी। इस दौरान सबके दिल इन्हीं ख्यालात में मगन थे। उन्होंने सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमा रहे थे। अगला जुमला पढ़ने से पहले चूंकि बार बार मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ सबसे पहले तो अपने आप को ही कि हम ये माह रमज़ान की जहन साजी भी कर रहे हैं, किरदार साजी भी कर रहे हैं, आमादगी भी कर रहे हैं और बहुत सारी आलूदगियों से अपने आप को पाक भी कर रहे हैं। और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो रिकमेंडेड काम हैं उनके लिए अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं तिलावत कुरान, दुआ और इस्तिगफार के ज़रिए। तो अब ये सारी ज़हन साजी जब हो रही थी और असहाब बहुत ज़्यादा लगन के साथ ये सारा सुन रहे थे तो उन्होंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद फरमा रहे थे, अल्लाह से अपनी खताओं और गुनाहों की मुआफ़ी तलब करो। औकात नमाज में अपने हाथों को दुआ के लिए अल्लाह की तरफ बुलंद करो, क्योंकि ये बेहतरीन औकात है कि जिसमें खुदाबंद आलम अपने बंदों की तरफ खास रहमत की निगाह से देखता है। अगर वो उससे मुनाजात करें तो जवाब देता है और उसे पुकारें तो लब्बैक कहता है और जब उससे कोई चीज मांगे तो अता करता है। अगली रिकमेंडेशन ये थी कि अपने गुनाह और खताओं की माफी मांगते रहना है, इस माह से पहले भी और इस माह के दौरान भी। एक मरतबा दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मैं माजरत खा हूँ। सो पहली रिकमेंडेशन जो आज के हम इस लेक्चर में, इस गैदरिंग में हम स्टडी कर रहे हैं, वो ये है कि माह रमजान से पहले एक काम शुरू करना है, और माह रमजान के दरमियान भी ये जारी रहेगा, और माह रमजान के बाद भी इसको नहीं रोकना है हमने। क्योंकि इंसान खता का पुतला है, कमी बेशी उससे वो गुनाह ना भी करे तो हक इबादत अदा नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें उससे कमी कोताही हो रही होती है, तो ये जो हम अपनी खताओं और गुनाहों की माफी तलब करते हैं, ये खुदा के करीब जाने का एक सबब बनती है। तो फरमाया कि इस चीज को अपनी आदत के तौर पे डेवलप करो कि इस महीने में आपने ये काम करते रहना है। और फिर उसके बाद फरमाया कि एक खास वक्त माह रमजान में ऐसा है कि जिसमें तुम्हारे हाथ दुआ के लिए हतमन उठने चाहिए। वैसे तो ये हम खुतबा शाबानिया के अंदर पढ़ रहे हैं। खुतबा शाबानिया के अलावा दीगर अहादीस को अगर आप देखेंगे तो एक से ज्यादा औकात है, सिर्फ यही एक वक्त नहीं है। इफ्तार का वक्त भी है, सहर का वक्त भी है, दीगर और औकात भी हैं जिसमें जिसमें दुआ खास तौर पे कबूल होती है। लेकिन खुतबा शाबानिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की तरफ खास तौर पे मुतवज्जह किया था वो ये थी कि नमाज के औकात में अपने हाथों को दुआ के लिए जरूर बुलंद करना। अच्छा, इससे पहले एक और बात भी। आप कहेंगे कि ये तो हम वैसे भी करते होते हैं कि नमाज के बाद हम हतमन आ, दुआ पढ़ते होते हैं, और दुआ के बगैर तो नमाज खत्म नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। मकतब तशय्युक के इम्तियाजात में से एक अच्छा इम्तियाज ये है कि हम खूब दुआ का एहतमाम और अच्छे से दुआ का एहतमाम करते होते हैं। मैं एक रिवायत अपने उस्ताद मोहतरम से नकल करता हूँ कि वो कहा करते, सुनाते थे हमें ये रिवायत कि जब इंसान नमाज पढ़े और नमाज के बाद जल्दी में होने की वजह से या सुस्ती और कमी कोताही की वजह से दुआ मांगे बगैर उठ जाए और नमाज खत्म कर दे और चला जाए, तो खालिक कायनात उसकी वो दुआ, उसकी नमाज कबूल नहीं करता। और गोया कि उससे कुछ इस अंदाज में हम कलाम होता है कि मैं तो तुम्हारे इस सजदे और तुम्हारी इस नमाज का मोहताज ना था। इस नमाज के जरिए मैंने तुम्हें अपने सामने बुलाया था कि तू आ, इसके बहाने मुझसे जो मांगना है वो मांग ले, अपनी मुश्किलात मेरे सामने रख ताकि मैं तेरी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर सकूं। तो नमाज के बाद तो खालिक के कायनात आम हालात में भी मुतवज्जे होता है कि मेरा बंदा मेरे सामने सजदा रेज हुआ, अब देखता हूं मुझसे मांगता क्या है। माह रमजान में खास तौर पे इसका एहतिमाम और ज्यादा और अच्छा होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक। आपने फरमाया कि ये वो वक्त है जिसमें नजर रहमत अल्लाह की अपने बंदे के ऊपर होती है, लिहाजा अपने हाथ बुलंद करना, अपनी दुआएं मांगना। अच्छा, क्या क्या दुआएं मांगना है? अगर तुम इस दौरान मुनाजात करोगे तो जवाब देता है। अच्छा, मुनाजात में और दुआ में क्या फर्क है, ये एक अलग चैप्टर है। काश दुआ के मौजू पे एक खास तौर पे एक बार सूरत होना चाहिए, लेक्चर और गैदरिंग होनी चाहिए। चूंकि दुआ की जाती है, पढ़ी जाती है या मांगी जाती है। दुआ, जैसे मैंने एक दिन पहले भी इशारा किया था, खुदा को हिदायत का नाम है या खुदा से बातों का नाम है, एनी हाउ। मुनाजात, मुनाजात का मतलब होता है खालिक के कायनात से अपने दिल की बातें करना, खुदा के और अपने रिश्ते की बातें करना। जब आप खालिक कायनात के सामने बैठते हैं और खुदा और अपने ताल्लुक की दरमियान पाई जाने वाली बातें, और जिसको हम गपशप कह सकते हैं, वो करते हैं, तो उसको मुनाजात कहा जाता होता है। दुआ में ये चीज भी शामिल होती है, अलबत्ता इसके अलावा मेरी पर्सनल जिंदगी के दीगर पहलुओं, जैसे कि मेरी जिंदगी में कोई मुश्किलात आई हुई हैं, कुछ दीगर मामलात हैं, मैं उनको भी जब खुदा के सामने रखता हूं तो फिर वो दुआ बन जाती है। फरमाया मुनाजात करोगे यानी खुदा से अगर बातचीत करना चाहोगे तो यकीन करो वो इस दौरान तुम्हें जवाब देगा, और अगर उसे पुकारोगे तो वो लब्बैक कहकर तुम्हें जवाब देगा, और अगर कोई चीज मांगोगे तो अता करेगा। ये वक्त नमाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटीड 3 बातें हैं कि ये काम अगर आप करोगे तो नबी अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे नफ्स तुम्हारे आमाल और करतूतों के हाथों हाथों गिरवी और रहन पड़े हुए हैं। इन्हें इस्तिगफार के जरिए इस माह में आजादी दिलाओ। तुम्हारी पुश्त गुनाहों के बोझ तले दबी हुई है। लंबे लंबे सजदे करके गुनाह के इस बोझ को हल्का करो। जान रखो कि अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाकर कहा है कि वो सजदा गुजारों और नमाजियों को अजाब में मुब्तला न करेगा, और न उन्हें उस रोज आतिश जहन्नुम से डराएगा जिस दिन सब रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर किए जाएंगे। क्या खूबसूरत ताबीर, क्या खूबसूरत अल्फाज और क्या खूबसूरत ज़ेन साजी है।
جو خطبہ شعبانیہ کے الفاظ کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنی ایک چیز کسی کے پاس گروی رکھواتے ہیں اور اس سے آپ اپنی مرضی کی چیز لے لیتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں سادہ سی مثال، بینک کے اندر آپ زیورات جاتے ہوتے ہیں، جیولری گروی رکھواتے ہوتے ہیں، رہن رکھواتے ہیں وہاں پر، زمین رہن رکھوانے کا بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اور جب آپ بینک میں جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ ان کو جیولری دیتے ہیں تو بیسیکلی کرتے کیا ہے، جیولری کے متبادل ایک خاص اماؤنٹ آپ کو وہ رقم دے دیتے ہیں، چونکہ آپ کو رقم ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ رقم واپس کریں گے تو آپ کو وہ جو جیولری ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی، ایز اٹ از مل جائے گی۔ تو گروی کا کانسیپٹ یہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ خدا نخواستہ جب میں اور آپ گناہوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ گروی رکھا چلا جاتا ہے۔ ہمارے کرتوت جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نفس کو بیچ دیتے ہیں ایک لحاظ سے، وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ نفس واپس لو، اور اس کو واپس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جب تم استغفار کرو گے تو تم اپنے نفس کو، جو شیطان کے کنٹرول میں چلا گیا تھا، جو شیطان کے ہاتھوں گروی ہو گیا تھا اور وہاں اس کے دسترس میں تھا، اس کو آزاد کر کے اپنے پاس لے آؤ۔ اور اس کی آزادی کیسے ہوگی؟ استغفار کے ذریعے۔ سو ابھی آپ ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹ انشاءاللہ چونکہ بنائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک حکم ابھی جو آپ نے پڑھا وہ کیا؟ استغفار کرنا ہے۔ کیا ہوگا استغفار سے؟ وہ جو میں شیطان کے چنگل میں میری سوچ چلی جاتی ہے، میرا دھیان چلا جاتا ہے، میرے دیگر وہ مجھے آسانی سے بہلا لیتا ہے، پھسلا لیتا ہے، مجھے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، وہ ساری چیزیں نیوٹرل ہو جائیں گی، چونکہ نفس اب اس کے پاس نہیں میرے پاس آ جائے گا۔ اور اپنے پاس لانے کے لیے نفس کو استغفار نسخہ ہے جو ڈوز کی لسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ کرنے والے کاموں کی لسٹ میں آئے گا۔ پھر دوسری چیز، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے گناہوں کے بوجھ نے تمہیں تھکا دیا ہے اور تمہاری پشت تمہارے گناہوں کے نیچے دبی پڑی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک حکم دیا، لمبے لمبے سجدے کرو ماہ رمضان کے دوران، یہ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جتنا لمبا سجدہ اتنی ہی گناہوں سے نجات اور آزادی۔ اب کتنا آسان سا نسخہ ہے، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اور ماہ رمضان میں ریکمینڈڈ یہ ہے لمبے لمبے سجدے کیجئے۔ یہ سجدہ نماز کا بھی ہو سکتا ہے، نماز کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز میں آپ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، آپ چاہیں اور آپ کے پاس وقت ہے اور دل آمادہ ہے تو اس سبحان اللہ کو چاہیے تو 70 دفعہ پڑھیے، جہاں تک لے جانا چاہیں، اور آپ ایزی ہیں اس طرح کیجئے۔ نماز کے دوران ایسا کرنے سے آپ کو نماز مینج کرنے میں مشکل آ رہی ہے، نماز کے بعد سجدہ ریز ہو جائیے، کبھی بھی سجدہ ریز ہو جائیے، اور انشاءاللہ اس سجدے کو اتنا لمبا کیجئے کہ ہمیں خود احساس ہو کہ میرے پاس جو بوجھ میں نے اپنے اوپر اپنی غلطیوں کا لادا ہوا تھا اب وہ ختم ہونے لگ پڑا ہے۔ اس سے اگلا جو کام ہے وہ فرمایا کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ سجدہ گزاروں اور نمازیوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔ ہم لوگ کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ الحمدللہ دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہ قیامت کے دن اللہ کرے میں کامیاب لوگوں میں ٹھہرایا جاؤں، خدا کرے میرا یہ وقت کا امام مجھ سے راضی ہو، خدا کرے مادر حسین ہم سے راضی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اور اگر تمہاری کوشش اس طرف ہے تو خدا نے تو اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ گزاروں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہے یہ چیز۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ یہ کہا کہ انہیں اس روز آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا جس دن رب العالمین کے سامنے سب حاضر کیے جائیں گے، یعنی میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں بھی اس جہنم کی آگ کی جو رور ہوگی اور جو وہ جس طریقے سے دھاڑ رہی ہوگی اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ تو خالق کائنات نے تو اپنی عزت کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ جو نماز گزار تھے اور جو سجدہ گزار تھے ان تک وہ جہنم کی رور میدان محشر میں بھی نہیں پہنچے گی۔ روزے کی بھوک پیاس اور مشکلات کا بخوشی سامنا کرنے کے لیے تیار اور آبادہ اصحاب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ روزے کی تنگی بلا سبب نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو بھوک اور پیاس لگتی ہے اس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔
جو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو خالق کائنات نے کچھ بندشیں رکھی ہیں، اگرچہ اس پہ انشاءاللہ شاید ہم جب روزے کا چیپٹر ڈسکس کریں گے تو زیادہ تفصیل سے بات بھی ہوگی کہ وہ بندشیں کیوں ہیں اور کن چیزوں سے متعلق ہیں۔ لیکن جو بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے کہ محمد والے محمد۔ اس ڈسٹربنس کے لیے دوبارہ معذرت خواہ ہوں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ یہ اس بھوک اور پیاس جب لگے تو اس بھوک اور پیاس کے عالم میں کیا کرنا ہے؟ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا ہے، اور پھر خالق کے کائنات سے کہنا ہے کہ پروردگارہ اس دن کی بھوک اور پیاس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس آج کی بھوک کے صدقے میں قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہوگی اور بھوک اور پیاس ہوگی مجھے اس سے محفوظ فرمانا۔ کسی تکلیف میں مبتلا شخص ہی دوسرے افراد کی اس تکلیف کا درد سمجھ سکتا ہے۔ میں اس جملے کو یہاں روکتا ہوں ایک لمحے کے لیے۔ خدا نخواستہ آپ کسی ایک مرض میں مبتلا ہوئے تو اس مرض سے متعلق کوئی مریض جو اسی مرض سے اور اسی تکلیف سے گزر چکا ہے نا، آپ اس کے سامنے جب آپ یہ ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کی اس شدت کو بہت اچھے سے سمجھے گا، بلکہ آپ ایک تکلیف کا ذکر کریں گے وہ بتائے گا ساتھ ہاں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، یہ تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ الجھن بھی ہوتی ہے اس مرض میں۔ تو وہ چونکہ آپ کی تکلیف کو بہتر اس لیے سمجھ سکتا ہے، وہ خود اس تکلیف میں مبتلا رہا ہے۔ تو جو شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اسی تکلیف میں مبتلا دوسرے لوگوں کو بھی درد کو بھی پھر بہتر انداز میں سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کسی تکلیف میں مبتلا شخص ہی دوسرے افراد کی اس تکلیف کا درد بہتر سمجھ سکتا ہے۔ لہذا روزے کی بھوک اور پیاس میں انسان ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو عام دنوں میں بھی کھانے پینے کی اشیاء کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ اس بھوک اور پیاس سے ہمیں کن کا درد اور تکلیف سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ آنی چاہیے اور آتی ہے، وہ کون ہے؟ جو ماہ رمضان کے بعد بھی بیچارے شکم سیر نہیں ہوتے ہیں، جن کو جو ہے وہ افلاس کا سامنا ہے، غربت کا سامنا ہے، بھوک کا سامنا ہے، تنگ دستی کا سامنا ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے ان 30 دنوں میں سال کے باقی 11 مہینوں کا جو ہوم ورک مجھے مل جاتا ہے کہ جس تڑپ سے میں گزرا ہوں اس تڑپ سے 11 مہینے اور بھی میرے آس پاس لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، میں نے ان کے لیے ان کا افطار یعنی ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور اچھا اس حوالے سے آپ شاید متوجہ ہوں، دیکھیے یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے اسلام کا۔ انشاءاللہ زکوٰۃ فطرہ کے چیپٹر میں بھی ہم پڑھیں گے، اس پہ ابھی سے ایک توجہ کی طرف خاص طور پہ آپ چلے جائیں گے۔ جب ماہ رمضان المبارک کے بعد ہم زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کے لیے آپ مستحق کے گھر میں جائیں گے اور اس کو دے کر آئیں گے، اور نماز عید پڑھنے سے پہلے دے کر آئیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا مستحقین کو کہ جاؤ اور لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کر لو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا جو حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، مستحقین تک اس میں پہنچنا ہے جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ خمس کے حوالے سے حکم ہے کہ خمس ادا کرنے کے لیے آپ کو مستحق افراد کو ڈھونڈنا ہوگا اور ان تک پہنچنا ہوگا۔ اس سے سمجھ کیا آتا ہے؟ اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے معاشرے کے لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرو، ان کے حالات سے آگاہ رہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے تمہارے دروازے پر پہنچے، تمہیں ان کے دروازوں تک پہنچ کر ان کی حالات سے باخبر رہنا ہوگا، اور جن کے بارے میں خبر ملے ان کی دستگیری کرنا ہوگی، ان کی مدد کرنا ہوگی۔ تو باقی 11 مہینے کا ہوم ورک بھی ہمیں یہی مل رہا ہے کہ میرے میرے روزے تو ماہ رمضان کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو میرے ارد گرد غریب رہتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کئی دفعہ فاقوں کی نوبت اس کے گھر میں آ جائے گی، کیا پتا اس کے بچے بھوکے ہوں گے، ضروریات کے لیے تڑپتے ہوں گے، مجھے ان تک پہنچنا ہوگا، مجھے ان کا سہارا بننا ہوگا۔ یہ ماہ رمضان کا بہت بڑا درس ہے کہ میں اس تکلیف سے ان لوگوں کی تکلیف کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لوں اور ان تک پہنچنے کا رستہ ڈھونڈوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اگر
جو کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک روزہ افطار کرانا ہے، اور ابھی اس میں شرط یہ نہیں غریب کو افطار کریں، کسی مومن روزہ دار کو افطار کریں آپ۔ اگر آپ یہ کسی غریب کو کرائیں گے تو ثواب دو گنا بڑھ جائے گا، چونکہ ایک روزہ دار بھی ہے، پھر مستحق بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ آپ نے ایک روزہ دار کو افطار کرایا روزہ، ایک روزہ افطار کرانے کے بدلے میں پچھلی جتنی عمر ہے، 35 سال، 40 سال، 20 سال، 60 سال، 80 سال، جتنی زندگی گزار چکے ہیں اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی دیتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ غلام بھی عام نہیں، بنو اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل کی نسل کا گویا کہ ایک غلام آزاد کیا ہو، اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک روزہ افطار کرائیں کتنے لوگوں کو؟ صرف ایک مومن روزہ دار کو۔ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک پریکٹس سیشن چل رہا ہے کہ اپنی جیب سے، اپنے کچن سے، اپنے کھانے سے، اپنے دسترخوان سے ایک حصہ الگ کر کے کسی اور مومن تک پہنچانے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس جذبے کو پھر اگلے 11 مہینے پریکٹس کرنا ہے ہم نے۔ سو ماہ رمضان یہ سیشن ہے کہ ہم نے اس کے لیے آبادگی پکڑنی ہے، اس لیے اللہ نے اتنا بڑا ثواب اس ایک مہینے میں رکھا ہے۔ گزشتہ تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہو، شرمندہ ہو، نہیں معافی مانگ رہے ہو، روزہ افطار کراؤ، تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، اور بنو اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا جتنا ثواب ہوتا ہے وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں دوں گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، ہم سب اس عمل کی قدرت نہیں رکھتے کہ مومنین کی دعوت کا اہتمام کریں اور انہیں اپنے گھر پر افطار پر بلائیں۔ اب دل تو بہت سارے لوگوں کا چاہا ہوگا کہ میں افطار کراؤں گا، لیکن کچھ لوگوں کے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، تو اس لیے کسی نے اسی خطبے کے دوران عرض کیا یا رسول اللہ، اس عمل پہ قدرت نہیں ہے، لیکن ثواب دیکھ کر دل چاہتا ہے ہم اسے محروم نہ رہیں، تو کیا اس کا کوئی اور حل بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو مومن بھائی کا روزہ افطار کرا کر آتش جہنم سے بچا لو، چاہے آدھی کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے افطار کی بات کی ہے، جو تمہارے دسترخوان پہ ہے نا اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرو، جو تمہارے پاس ہے اسی کو، چاہے آدھی کھجور ہی کسی کو کیوں نہ دے کر تم روزہ افطار کراؤ، تم آتش جہنم سے بچ جاؤ گے اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی۔ سو یہ ماہ رمضان میں افطار کرانے کا ثواب، اور یہ صرف ماہ رمضان تک اس روش کو محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ تو ایک عادت ڈیولپ کی جا رہی ہے ہمارے اگلے 11 میں۔ اور یہ یاد رکھیے ماہ رمضان المبارک انشاءاللہ تعالی یہ ایک ریفریشر ہے، جیسے مختلف ادارے اپنے ریفریشر کورس کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ جب ان کے ایکسپرٹس آ کر یہ ریفریشر کورس کریں گے تو اگلے لمبا عرصہ تک دوبارہ ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے۔ تو یہ ایک ریفریشر اگلے 11 مہینوں کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے تمہیں اپنے دسترخوان کی، اپنے اکاؤنٹ کی، اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی روش اپنانی ہوگی۔ ذرا تصور کریں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مخاطب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس میں صرف ایک گھونٹ پانی یا آدھی کھجور کے بدلے خود کو آتش جہنم سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو اس دوران آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ کہ ریالٹی میں اس کو ذرا محسوس کیجئے، سامنے ہم بیٹھے ہو اور ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو، اور وہ اپنی زبان صدق کے امین سے کہہ رہے ہوں کہ چند دن بعد مہینہ آ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی آدھی کھجور کے بدلے میں آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا، اور روح ہم سامنے سن رہے ہو تو کیا جذبات ہو گئے ہمارے؟ انہی جذبات کا لطف اصحاب کی محفل میں موجود ہر شخص لے رہا تھا، وہ ان حضرت کے ایک ایک لفظ کے منتظر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس ماہ میں جو بھی مستحب نماز بجا لائے گا تو پروردگار اس عمل کے بدلے اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فریضہ کی ادائیگی کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں میں یہی فریضہ 70 مرتبہ انجام دینے کا ثواب ملے گا۔ جس نے مجھ پر اس مہینے میں کثرت سے درود و سلام بھیجا تو اللہ اس کے نامہ اعمال کے پلڑے کو اس دن بھاری کرے گا جب دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اور جو کوئی اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا
جتنا کہ دوسرے مہینوں میں پورا قرآن مجید ختم کرنے پر ملتا ہے۔ ان میں سے ہر جملہ ایک پوری ایک الگ ڈیٹیل ہے، ایک نیا موضوع ہے، ایک نئی گفتگو ہے۔ ایک چیز کی ہم نے پھر دوبارہ سے توجہ کرنی ہے کہ خالق کائنات نے جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے کتنے ہی بہانے دیے ہیں، کتنے ہی پیکیجز دیے ہیں اس کو۔ یہ کام کرو تو بھی جہنم سے نجات، ان میں سے ایک کام یہاں پہ کہ مستحب نماز پڑھو، جہنم سے نجات مل جائے۔ ایک فریضہ انجام دو گے، عام مہینوں میں 70 فریضوں جتنا، اور اس مہینے میں خاص طور پہ صلوات بر محمد و آل محمد کو جو ثواب ہے وہ اتنا ہے کہ یہ پھر وہ ضمانت ہے، یقینی ضمانت ہے کہ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، آپ کے نیک اعمال برے اعمال کے مقابل میں وزنی ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، اور آپ کی نجات کا سبب بن رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ ماہ نزول قرآن ہے اور اس کو ماہ ربیع القرآن یعنی قرآن کی بہار کا موسم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں یہ بھی کہا کہ اس مہینے میں جب آپ ایک آیت پڑھیں گے تو آپ مہینوں میں پورا قرآن مجید پڑھنے جتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم طریقے سے ایک صلوات پڑھیے تاکہ ہم اگلا پوائنٹ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ جاری رہا، کائنات کے عظیم ترین معلم اور استاد کا خطبہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جیسے استاد کلاس میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے۔ اس دوران ان کے لائق ترین شاگرد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور ایک سوال کیا۔ اچھا، اس سوال سے پہلے ذرا سین بنائیے آپ۔ انی بعثت معلما، اپنے آپ کو استاد کہہ کر ناز کرنے والا نبی ایک خطبہ دے رہا ہو، معلم انسانیت خطبہ دے رہا ہو، اور سامنے اصحاب کا مجمع ہو، اور اس اصحاب کے مجمع میں سے وہ شاگرد کھڑا ہو جس کو اس معلم کی شاگردی پہ ناز ہے، اور وہ ان میں سے سب سے لائق ترین شاگرد ہو۔ اگر آپ استاد ہیں تو آپ اس سین کو شاید لطف دے کر سنیں گے۔ آپ کا جب لائق ترین شاگرد کھڑا ہوتا ہے اور ایک قابل ترین سوال کرتا ہے تو آپ کیسا لطف لیتے ہوتے ہیں۔ معلم انسانیت خطبہ دے رہے ہیں، ان کا لائق ترین شاگرد جس کو ان کی شاگردی پہ ناز ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پھر یہ جو خطبہ چل رہا تھا اس کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال کیا خوبصورت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ابھی نیک اعمال کی طویل فہرست بیان فرمائی ہے، اب یہ بیان فرمائیے کہ ان میں سے ماہ رمضان کا سب سے افضل عمل کون سا ہے تاکہ ہم اس عمل کو ترجیحاً انجام دے سکیں۔ ما ہی افضل الاعمال فی هذا الشہر یا رسول اللہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال یہ تھا، یا رسول اللہ، اس مہینے کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اگلی سلائیڈز میں تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں، میں بلکہ چاہوں گا کہ ہم اس دوران آپ ریز ہینڈ کا آپشن بھی استعمال کریں، میں اور آپ بھی ذرا سوچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مختلف اعمال بتائے ہیں، باقی چیزیں بھی ہماری معلومات میں ہوتی ہیں۔ میں آپ ذرا سوچیے اپنے دل میں کہ کیا لگتا ہے کہ کون سا عمل ہے جو اس مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہوگا، افضل الاعمال فی هذا الشہر ہوگا؟ مختلف کام ہے نا، ابھی آپ نے دیکھا ایک روزہ افطار کرایا، کتنا بڑا کام ہے، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ریکمنڈڈ عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اور الحمدللہ ہمارے ہاں یہ بہت اچھی عادت ہے کہ ہم بہت خاص طور پہ اہتمام کرتے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں نماز تہجد تو ویسے بھی انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ مقام محمودہ تک پہنچانے کے لیے ماہ رمضان میں تہجد کے اوقات میں خدا کے سامنے کوئی راز و نیاز کر رہا ہو تو کیا درجہ ہوگا اس کا۔ خود روزہ رکھنا جس کے لیے یہ مہینہ ماہ رمضان ہے وہ کوئی چھوٹا ثواب ہے؟ آتش جہنم اور روزہ دار کے درمیان آ کے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جو احیاء لیلت القدر ہے
लैलतुल कद्र से भी कोई अफजल इबादत होगी भला? कि एक रात 80 सालों की इबादत से अफजल, बराबर नहीं। ऐसी और भी लिस्ट में सोचिए, कितने सारे नाम हैं। इनमें से सबसे अफजल काम कौन सा है? यकीनन आपने डूज की लिस्ट बनाई होगी, डोंट्स की लिस्ट बनाई होगी, उसमें से जरा अपने ज़हन में सोचिए कि कौन सा है। सजाद साहब अगर मुनासिब हो तो बेशक एक दो लोगों की राय ले भी लें, कि अपने जहन के मुताबिक आप बताइए कि ये जो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि मा ही अफजलुल आमाल फी हाज़ा शहर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इस महीने का सबसे अफजल अमल कौन सा है? अगर हम सोचें तो इन अमाल में से क्या लगता है कौन सा अमल सबसे अफजल होगा? जी निशात फातिमा साहिबा, आप माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक ऑन है, आप बात करें। वालेकुम। जी, वो अगर सब मेरे हिसाब से इस महीने में सबसे ज़्यादा जो सवाब का हमें है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजना है, क्योंकि उसमें अल्लाह भी खुद शामिल होता है, फरिश्तों को भी हुक्म है और हमें भी हुक्म है उनके सलावत भेजने का। जी बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी एफर्ट की है और उसकी अदिल्ला भी दी है। और इस बात में कोई शक नहीं कि ये इस महीने का या बाकी ओवरऑल महीनों में एक रिकमेंडेड अमल है। हम आगे बढ़ते हैं, कोई और पार्टिसिपेंट जो अपने हिसाब से इसको बताना चाहें। जी रि- रिफत फातिमा साहिबा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मेरा ख्याल है गलत भी हो सकता है, लेकिन जो हमने पहले दिन के लेक्चर में पढ़ा कि अपने एलानिया और पोशीदा कामों में खौफ खुदा रखो, यानी हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए हर काम के लिए। जी ठीक है, बिल्कुल आपको सही मेरी कहा आवाज आ आपने। रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। और ये भी इस महीने के उन अमाल में से एक अमल है कि जिसके बारे में ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई गई कि हमने खौफ खुदा रखना है हर तरह के काम में। एक अच्छी एफर्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी पार्टिसिपेंट को लेते हैं और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। ये आपसे जवाब लेने की एक वजह ये भी है कि जो जिनको मौका नहीं मिल रहा, आप भी सोचिए कि वो कौन सा काम है, क्या आप उस तक पहुंचे या नहीं। और दूसरा, आमादगी पैदा करनी है हमने कि अच्छा ये इस महीने का सबसे अफजल अमल है, इसको तो मैंने लगातार अंजाम देना है और बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे देना है, और इसको मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हे का हिस्सा बना लेना है। जी अगले पार्टिसिपेंट। जी ये फिजा जैन साहिबा हैं, उनका माइक अनम्यूटेड है। अस्सलाम वालेकुम आगा। सलाम अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। मेरे हिसाब से इस्तगफार सबसे ज्यादा अफजल काम होगा इस महीने का। बहुत अच्छे, अच्छी एफर्ट की आपने, और आपने भी जिस अमल की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई वो भी इस महीने में के उन आमाल में से है जिसकी तरफ हमें आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने मुतवज्जह किया है कि इस महीने में हमने उस अमल को बार बार और ज्यादा बार अंजाम देना है। लेकिन आइए आप जरा देखते हैं मोहल्ले में इंसानियत के सामने जो उनके लायक तरीन शागिर्द ने सवाल रखा है उसका जवाब क्या था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफकत भरी निगाह से अली अलैहिस्सलाम को देखा और फरमाया, ए अबुल हसन, इस महीने का सबसे अफजल और बेहतरीन अमल गुनाह छोड़ देना है। यकीनन आप मुतवज्जे होंगे, हमने बहुत शुरू में पहले लेक्चर में कहा था, अमूमी तौर पे जब हम खुदा की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हैं, हम डूज की तरफ बहुत मुतवज्जे होते हैं कि ये करना बहुत बड़ा सवाब होगा। आप अंदाजा कर सकते हैं माह रमजान का सबसे अफजल अमल डूज की लिस्ट में नहीं है, डोंट्स की लिस्ट में है। जिसको नहीं करना था उसको न करना ही सबसे बड़ा अफजल है, और वो क्या है? गुनाह न करना। गुनाह छोड़ देना इस महीने का सबसे अफजल अमल है। अब जितने अमाल मैंने गिने और नहीं गिने वो सारे एक तरफ, गुनाह छोड़ देना एक तरफ। अगर हम गुनाह ना छोड़े, रोजा भी रखते रहें, तिलावत कुरान भी हो,
اور پھر نماز تہجد بھی ہو، روزہ افطار بھی کرایا جا رہا ہو، احیاء لیلۃ القدر بھی ہو، مگر ساتھ میں گناہ کے وہ جو ایلیمنٹس ہمارے اندر خدا نخواستہ موجود ہیں اور وہ اسی طریقے سے موجود ہوں، تو کیا روزہ اپنے اثرات ہم پر متاثر کرے گا؟ ہم پر وہ اثرات آئیں گے؟ وہ بلکہ مجھے ایک اور وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے جا رہے تھے، اور رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک صحابی ہے اور حالت سجدہ میں ہے اور بڑا تڑپ رہا ہے سجدے کے اندر. مرہ موسیٰ برجل من اصحابہ وہو ساجد، دیکھا سجدے کی حالت میں ہے. اور وانصرف من حاجتہ وہو ساجد، حضرت موسیٰ اپنے کام کر کے کئی گھنٹوں کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا ابھی بھی وہ حالت سجدہ میں ہے اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے خدا سے کچھ باتیں کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے. اس کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ کو بڑا ترس آیا اور ان کا دل پسیج گیا، اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ لو کان حاجتک بیدی لقضیت حاجت. اب سوری، مجھے لگا کہ بیچ میں بریک آ گیا ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہنے لگے کہ اگر تمہاری حاجت میرے بس اور میرے اختیار میں ہوتی تو میں ابھی اور اسی لمحے تمہاری حاجت پوری کر دیتا اور تمہاری اس غلط حالت سے تمہیں باہر نکال لیتا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ، خالق کائنات نے فوراً جبرائیل کو روانہ فرمایا اور حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تم کیسے کہہ سکتے ہو اس کو کہ تم اس کی حاجت پوری کر دیتے، بلکہ فرمایا یا موسیٰ لو سجد حتی انقطع عنقہ، اے موسیٰ اگر یہ چند گھنٹے میرے سامنے سجدے میں رہا ہے نا تمہیں ترس آ گیا، یہ میرے سامنے اتنا لمبا سجدہ کرے کہ اس کا سر کٹ کے الگ ہو جائے، ما قبلتہ، میں پھر بھی اس کا سوال قبول نہیں کروں گا اور اس کی بات پوری نہیں کروں گا. چند گھنٹوں پہ تم نے اتنا ترس کھایا، یہ ساری زندگی سجدہ کرے اور اس کی گردن اس کی وجود سے الگ ہو جائے، میں پھر بھی ما قبلتہ، میں اس کا سوال قبول نہیں کروں گا، میں اس کو عطا نہیں کروں گا. کیوں؟ او یتحول اما اکرہ الی ما احب، جب تک یہ ان کاموں کو نہیں چھوڑے گا جن سے میں نے روکا ہے. گناہ کر کے پھر آ کے میرے سامنے سجدہ کر کے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، گناہ چھوڑے گا تو میں یہ کروں گا. ایک اور روایت اسی والے سے بھی موجود ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں جانا، لیکن احادیث میں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو پہلے ڈونٹس پہ توجہ کرو، ڈونٹس کے ساتھ ڈوز کا فرق آئے گا. لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتاد، تم اتنی نمازیں پڑھو کہ گویا تم زمین میں گڑے ہوئی میخ کی طرح ہو جاؤ. اور پھر فرمایا وصمتم حتی تکونوا کالحنایا، اور اتنے روزے رکھو گویا کہ تم سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح کمزور ہو جاؤ اور تیر کمان کی طرح جھک جاؤ. لم یقبل اللہ منکم، پھر بھی اللہ تم سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا اس وقت تک کہ اللہ بورع حاجز، جب تک تم گناہوں سے باز رکھنے والا تقوی اپنے دل میں پیدا نہیں کرو گے. ان سارے اعمال کی بہت قدر ہے، بہت بڑا عزت اور مقام ہے ان سارے اعمال کا جو بھی ہم نے پہلے آپ نے گنے تھے، مگر ایک چیز جو ان کو آگ کی طرح آتی ہے اور جلا دیتی ہے وہ گناہ ہے. وہ تب ان کی ارزش اور قیمت ہوگی جب وہ محفوظ رہیں گے. سب سے پہلے ان کو محفوظ رکھنے کا ٹھکانہ دینا ہے، وہ دل دینا ہے جس میں گناہ نہ ہو. اس لیے اس مہینے کا سب سے افضل کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، خدا کے حرام کردہ کاموں سے خود کو روک لینا ماہ رمضان کی سب سے بڑی نیکی ہے. انشاءاللہ آج کے اس چیپٹر کو ہم یہی کلوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کل اس کا جو بقیہ ماندہ حصہ ہے اس کو پڑھیں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سرگرمی کی طرف، اور آج کی ہماری جو سرگرمی ہے وہ ساری ریمائنڈرز پہ مشتمل ہے. یہ بہت ضروری تھا، اس لیے ہم نے اس کو ریمائنڈرز کے طور پہ رکھا ہے. اس کو تھوڑا ڈسکس بھی کریں گے اور ریمائنڈر بھی اس پہ ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری پہلی جو سرگرمی ہے وہ حدیث سلسلۃ الذہب. کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ یقیناً آپ نے یہ دیکھا ہوگا. اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ سلسلۃ الذہب کا کیا معنی ہے اور اس نام کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ یعنی اس حدیث کا جو مطلب ہے، اس کے اندر جو حکم ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ اور حدیث کس شہر میں کس امام سے صادر ہوئی ہے؟
بڑی خوبصورت حدیث ہے. مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس تک پہنچے ہوں گے. جو نہیں پہنچے ان کے لیے ریمائنڈر کے طور پہ ہم اس سرگرمی کو دوبارہ لے کے آئے ہیں کہ کیا آپ نے حدیث سلسلۃ الذہب کو کنسلٹ کیا. اور میں بار بار انشاءاللہ متوجہ کرتا رہوں گا کہ ہم نے اپنے موبائل کو کارآمد بنانا ہے اس مہینے میں. اپنی عملی اسلامی زندگی کے لیے سارا کچھ اس میں موجود ہے. آپ ذرا جا کے دیکھیے حدیث سلسلۃ الذہب لکھیے گوگل پہ، یا سیم یہی سوال آپ جا کے ڈالیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سامنے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ کو کچھ لکھنا بھی نہیں پڑے گا. آپ دیکھیے گا آپ کو وہاں سے کیا کیا چیزیں ملے گی اور آپ کو کتنا لطف آئے گا اس پہ. ہاں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کی حتمیت کے قائل نہ ہو جائیے. جو بھی گوگل یا وہاں پہ آتا ہے آف کورس ہمیں اس کی حتمیت کے طور پر دیگر جگہوں پہ بھی کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ابتدائی ایک معلومات کا ایک خزانہ ہے جہاں سے آپ اپنے موبائل کے ذریعے فوری اور دستی طور پہ رہنمائی حاصل کر سکتے. سوری، اگلا ہمارا جو سرگرمی ہے وہ ہے ماہ رمضان سے قبل اور ماہ رمضان کے دوران اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کیا آپ ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹیں بنا چکے ہیں. بہت ضروری ہے یہ، چونکہ بار بار متوجہ ابھی بلکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا نا، میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ لائق ترین شاگرد سوال کرے، اور بڑا ویلڈ سوال ہوتا ہے ہمیشہ ایسے شاگردوں کا، اور عام شاگرد بھی نہیں ہے. امیر کائنات نے سوال کیا ہو اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا. تو ڈوز اور ڈونٹس کی اہمیت کے حوالے سے تو کیا ابھی تک یہ ہم نے ایک لسٹ بنا لی ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے. اور اس ڈونٹس کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے متوجہ ہونا ہے. یہ صرف ماہ رمضان کا چیپٹر نہیں ہے. ماہ رمضان کے بعد زندگی کے ہر ایونٹ میں ہم نے ڈونٹس کی ایک لسٹ بنانی ہے، اور اس ایونٹ میں شامل ہونے والے افراد کو اس ڈونٹس پہ متوجہ رکھنا ہے. اور ڈوز کی لسٹ بھی تو ہم ویسے بھی بناتے ہوتے ہیں. تو سوال یہی ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کی یہ دو لسٹیں پیرالل میں بن رہی ہوگی یقیناً. تھوڑا ہمیں بھی آگاہ کیجیے گا اس پہ. اور اسی سے متعلق اگلا سوال ہے کہ اس میں کس قسم کی دشواری پیش آ رہی ہے. کیا یہ لسٹیں بناتے ہوئے دشواری واقعتاً جب میں اپنا نقص اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا، اپنے آپ کو میں خود یہ کہوں گا کہ مجھے یہ کام سے روکنا ہے، تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، این ممکن ہے دشواری نہ پیش آ رہی ہو بلکہ آپ اس عمل کو لطف انگیز بھی محسوس کر رہے ہو. تو جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ ہم سے ضرور شیئر کریں، اپنے گھر والوں سے شیئر کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں. اور اس نیاز کو جو آپ کو حرم حضرت عباس علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے مل رہی ہے، اس کو خود تک قطعا محدود نہ رکھیں. اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو ضرور شیئر کریں. ان چیزوں کو اپنی گپ شپ کا حصہ بنائیں. تیسری بھی سرگرمی ہماری ریمائنڈر ہے، اور یہ کل ہم نے آپ کو دیا تھا، اور یقیناً اب یہ تینوں چیزیں اب باقاعدہ سرگرمی کی صورت میں آپ کے سامنے ہے کہ خطبہ شعبانیہ، صلوات شعبانیہ اور مناجات شعبانیہ میں کیا فرق ہے. ان میں سے ہر ایک کس امام سے صادر ہوئی، اور ان میں سے ہر ایک کا موضوع کیا ہے. یہ الگ الگ اماموں سے صادر ہوئی ہے، ان کا موضوع بھی الگ الگ ہے. تو اس پہ ان تینوں میں فرق کیا ہے. آپ یہ دوبارہ گوگل پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ گھر میں آپ کی لائبریری ہے، کتابیں ہیں، وہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی بہت اچھا گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک مسئلے کی طرف متوجہ رہتی ہوئی جس کا ہم نے کہا کہ حتمیت کے قائل نہیں ہونا کہ وہ جو کہے وہی حتمی ہوتا ہے. تو تیسری یہ چیز ہے، یہ چیز اگلے سالوں کے لیے ہمارے اندر انشاءاللہ آمادگی پیدا کرے گی. خطبہ شعبانیہ تو چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے اہم مطالب کو پڑھ رہے ہیں صرف، اور صلوات شعبانیہ اور مناجات شعبانیہ کے حوالے سے بھی آپ متوجہ ہو جائیں گے. البتہ مناجات شعبانیہ کا تعلق صرف ماہ شعبان سے ہی نہیں ہے، یہ سال کے پورے 12 مہینوں میں اور ہر اوقات میں ریکمینڈڈ ہے. اور ان کو انشاءاللہ آپ جا کے دیکھیں گے تو امید ہے آپ یقینی طور پر اس سے لطف لیں گے، اور اس نیاز کو اپنی ذات تک بھی انشاءاللہ آپ نہیں رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں مشق کی طرف. اور ہمارا پہلا سوال ہے آج کا، جس کا جواب دینے کے لیے آپ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا سوال ہے، کون سے اوقات میں بالخصوص پروردگار عالم اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے. جی تو یہ اس سے پہلے میں ریکارڈنگ آف کر دوں.